खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम में रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और जिस तौर से आप खुदा के कलाम को सीख कर दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसके लिए भी हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 153 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने। जी, थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदिल अमीन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम सब दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, आज की सब हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, सांसों को बाहर रखा। तेरी सारी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीले से तेरा कलाम बहुत से लोगों तक पहुँचता है। कई सवाल के जवाब उन्हें मिलते हैं, उनकी तस्कीन होती है, उनकी इस्लाह होती है। हम सब के साथ होना, और जो कुछ हम कहते हैं वो तेरे कलाम और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, और सबकी ज़िंदगियों में ये कलाम फलदार से ठहरे। इस दुआ को सुनो, कबूल कर, तेरे जलाली नाम के वसीले से नाम। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 16वां बाब 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फरीसी जो ज़र दोस्त थे, इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों की नज़र में आली कद्र है वो खुदा के नज़दीक मकरूह है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है, और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो ज़िना करता है, और जो शख्स शोहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी ज़िना करता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने एक पैसेज तिलावत किया गया है, इसमें चूँकि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर खुदावंद यीशु मसीह ने बात की है, और इस हिस्से पर भी हम 2 एपिसोड्स करेंगे, जिसके वसीले से आपको ज़्यादा इसकी समझ आ सकेगी और ज़्यादा आप इसकी गहराइयों को, डेप्थ को जान सकेंगे। हम सबसे पहले इसका आगाज़ करेंगे पास्टर सरवर मसीह साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर चूँकि जो 16वां बाब है, बल्कि अगर 15वां बाब भी देख लें तो खुदावंद यीशु मसीह ने रुपए पैसे, माल दौलत के ताल्लुक से तमासील कही हैं, और फिर 16वें बाब के आगाज़ में भी एक तमसील कही है जिसका ताल्लुक भी रुपए पैसे से है। अब आगे चलकर खुदावंद यीशु मसीह 14वीं जो आयत जो हम देख रहे हैं, इस बात में जो आगाज़ कर रहे हैं, और जो मुक़द्दस लूका इजहार करें कि फरीसी जो ज़र दोस्त थे, खुदावंद यीशु मसीह चूँकि रुपए पैसे के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बात हो रही है फरीसियों के ज़र दोस्त होने की, यानी कि वो दौलत से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इसके ताल्लुक से जो तारीख़ है, जो शवाहिद हैं, वो क्या हैं कि फरीसियों की ये क्यों इस तरह की जो ख़राबी उसको मेंशन किया गया है कि वो ज़र दोस्त थे। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। सो जैसे अभी आपने बताया कि जब हम इस चैप्टर का आगाज़ देखते हैं तो इसके शुरू में ही एक बददियानत नौकर की बात की गई है। एक कनिंग और होशियार जो शख्स है, और जैसे उसके बारे में किसी ने रिपोर्ट किया कि ये तेरी दौलत उड़ाता है, सो फिर उसकी सारी डिटेल्स आगे हम इस तमसील के अंदर देखते हैं। तो उसके बाद जो है
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15ویں باب سے آنورڈ 16ویں باب کے اندر یہ بات کنٹینیو ہے کہ یہاں پر دو طرح کے لوگ موجود ہیں، محصول لینے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فقی اور فریسی ہیں۔ چونکہ خداوند محصول لینے والے اور گنہگار لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس سبب سے یہ خداوند کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور اب جتنی بھی اس کے بعد کی تماثیل ہیں اس میں جب وہ کسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھیڑ کا ذکر، ایک میں بھیڑ کا ذکر ہے، پھر دھرم کا ذکر ہے، پھر جو مصرف بیٹے کا، اور پھر یہاں پر دولت کا ذکر ہے کہ اس کا استعمال کیسے اس شخص نے کیا۔ تو اب چونکہ خداوند جو ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، محصول لینے والوں کے ساتھ ساتھ، اور وہاں پر جو موجود فقی اور فریسی ہیں، زیادہ فوکس جو ہیں یہ لوگ ہیں، تاکہ ان لوگوں کو ٹیچ کیا جائے کہ بنیادی طور پر دولت جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہماری زندگی میں ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ دولت سے محبت رکھتے ہیں، اور خداوند نے اس تمثیل میں بھی اس بات کو بیان کیا، اور جب خداوند نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تمثیل میں کہیں تو اس کے بعد جو ہے فریسی جو زردوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے ان کے بارے میں ایک خاص طور پہ جو ورڈ کہے کہ وہ زردوست تھے، یعنی دولت سے، روپے پیسے سے اور ان چیزوں سے پیار کرنے والے، اور جو انگلش ورڈ ہے یہاں پر کہ لورز آف ویلتھ، یعنی دولت سے محبت رکھنے والے۔ اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے، حالانکہ خداوند نے دولت کا، عزت کا وعدہ تو ابراہیم کے ساتھ بھی کیا، اور پھر جب ہم استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خداوند نے دولت کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اب جو ہے یہاں پر جو فقی اور فریسی ہیں، خدا سے زیادہ جو ہے ان کا فوکس جو ہے وہ دولت ہے۔ یہ وعدوں کو لے کر اب کلام کی جو روٹس ہیں ان سے ہٹ گئے ہیں، اور اب یہ زیادہ پیار خدا کی نسبت جو ہے وہ دولت سے، روپے پیسے سے، اور جو میٹیریلسٹک اشیاء ہیں، جو بیسیکلی ٹیمپورل بلیسنگ ہے، عارضی برکت ہے، اس پہ ان کی زیادہ جو ہے وہ دھیان ہے اور اس پہ زیادہ توجہ ہے۔ اور ان کی بیسیکلی تھیولوجی ہے وہ یہی تھی کہ جس شخص کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے وہ خداوند کی نظر میں مبارک ہے، اور جس کے پاس دولت ہے جو ہے وہ بہت زیادہ ریچز اور چیزیں موجود ہیں، پراپرٹیز ہیں، اٹ مینس کہ وہ زیادہ جو ہے خدا کی نظر میں مقبول شخص ہے، اسی لیے اس کے پاس دولت بھی آ گئی ہے۔ اور حالانکہ جب ہم ان لوگوں کی جب وہ باتوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر متی کی انجیل میں 23ویں باب کے اندر خداوند نے ان کے بارے میں ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، اور خداوند نے ان کی باتوں کو ریجیکٹ کیا کہ کس طور سے یہ دولت کی خاطر، لالچ کی خاطر اور ان ساری باتوں کی خاطر جو تھے۔ کلام یہ کہتا ہے، جب ہم تیموتھیوس کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے 6 باب کی 10ویں آیت کے اندر کہ اس سے پہلے بھی، جب اس سے آگے اگر ہم جائیں تو دوسرے تیموتھیوس کے اندر بھی، کہ یہ اس قدر کننگ تھے کہ دولت کمانے کے لیے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے یہ بیواؤں کے گھر جو ہیں وہ دبا دیتے تھے، نا انصافی کرتے، ناراستی کے ساتھ چلتے تھے، اور لالچ کے تحت جو ہے وہ ہر طرح کے شریعت کے انگینسٹ کام یہ لوگ کر جاتے تھے، کیونکہ بنیادی طور پر ان کا شریعت رکھتے ہوئے بھی زیادہ محبت اور پیار شریعت سے نہیں، خدا سے نہیں، بلکہ جو میٹیریلسٹک چیزیں تھیں، ٹیمپورل بلیسنگز تھیں، اور جو ظاہری دولت تھی، اس کے لیے ان کی محبت جو وہ بڑھ گئی تھی۔ اسی سبب سے خداوند نے انہیں کرٹیسائز بھی کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو دولت جو ہے
वो एज सच किसी भी शख्स के पास हो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका यूज क्या है, किन सोर्सेज से हासिल की जा रही है और किन जो वो प्रोजेक्ट्स के तहत इस दौलत को हासिल किया जा रहा है और क्या क्या इसके लिए टेक्निक्स यूज की जा रही हैं। सो उसकी जब वो रॉन्ग टेक्निक्स, रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और रॉन्ग प्लानिंग जो है किसी भी दौलत को हासिल करने के लिए, ये रॉन्ग है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन इससे मुराद ये नहीं, अगर हम इस्तिस्ना की किताब पढ़ें और उसका 28वां बाब 12वीं आयत, तो वहां पर कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि बहुत सारी कौमों को कर्ज देगा। इट मीन्स कि जब हम रास्ती के साथ, दयानतदारी के साथ और खुदाम की हजूरी में, जैसे इंसाल का मुसन्नफ इस बात को बयान करता है कि मेहनती की जान जब वो फरबा होगी, सो दौलत आएगी, लेकिन अगर हम लीगली खुदाम के जो बताए हुए असूल हैं उनके मुताबिक हासिल करेंगे। लेकिन ये फरीसी जो थे, ये जो इलीगली नाजायज तरीकों को इस्तेमाल करते हुए दौलत जो है वो कमाने की कोशिश करते थे। और इसीलिए पौलुस रसूल पहला तीमुथियुस 6 बाब की 10वीं आयत के अंदर कहता है कि ज़र की दोस्ती जो है हर किस्म की बुराई की जड़ है। सो चूंकि वो इलीगली और जो वो रुपया पैसा कमा रहे थे, पीछे मोटिव्स ठीक नहीं थे, उस दौलत को हासिल करने के वेस ठीक नहीं थे, और क्योंकि वो दौलत से मोहब्बत रखते थे, खुदा से प्यार, शरीयत से प्यार, वादों से प्यार नहीं था, और खुदा के दिए हुए अहकाम से उनके दिलों में मोहब्बत और फर्माबरदारी मौजूद नहीं थी। इसलिए चूंकि वो गलत तौर से दौलत को हासिल कर रहे थे, दौलत से प्यार करते थे, इसलिए उनकी जिंदगी, उनका करैक्टर, सब कुछ जब वो करप्ट हो चुका था। और करप्ट होने के बाद हम इन बातों को देख सकते हैं कि उनकी जिंदगियों में सेल्फ प्रोजेक्शन थी, उनकी जिंदगियों में जो है वो सेल्फ प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे और उसके साथ साथ अपने फेम के लिए काम कर रहे थे। सो इसलिए जब नाजायज तरीकों से कमाई की दौलत किसी भी शख्स की जिंदगी में आएगी, तो फिर उससे मोटिव्स जो है वो बिल्कुल फर्क हो जाए, करप्शन जो है वो लाइफ के अंदर आ जाएगी, क्योंकि खुदा से मोहब्बत नहीं है, दौलत से मोहब्बत है। और फिर ये है कि हालांकि खुदा यीशु मसीह ने ये बात मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में भी कही कि अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, और उसमें जो सबसे पहली बात खुदा ने कही वो खैरात ही थी, गिविंग थी। और ये लोग जो हैं, क्योंकि वो नाजायज तरीकों से दौलत कमा रहे हैं, और इसी सबब से अब इनके अंदर जब वो करप्शन भी मौजूद है, करप्शन के बायस जो है उस सबब से हर काम ये दिखावे के लिए, अपनी इज्जत, अपने फेम और अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं। और खुदावंद ने कहा कि जब तुम खैरा देते हो तो नरसिंगा जो आते और ये सारे काम करते हो। सो इस सबब से चूंकि रूट्स जो हैं ख़राब हैं, रूट्स जो हैं वो ये हैं कि चूंकि वो ज़र दोस्त हैं, दौलत से प्यार करते हैं, उनके दिल में खुदा के लिए, गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए मोहब्बत नहीं है, और अपनी इज्जत और अपने फेम के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, बड़ी बड़ी जगहों पर आज भी आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स में समटाइम लोग दिखाकर जब वो बड़े बड़े हदियाजात देंगे, जी मैं 2 लाख रुपया जी खुदा के काम के लिए दे रहा हूँ, जबकि वो अपनी ही शोहरत के लिए, अपनी इज्जत के लिए दे रहे। लेकिन उसके बरक्स अगर उनके करीब कोई गरीब आदमी, कोई यतीम, कोई बेवा, कोई ऐसा शख्स आ जाए, उसे डांट देंगे या उससे कह देंगे कि मुआफ़ करें। सो ये रवैया जो है उस वक्त आएगा जब हम अंदर से गॉडली नहीं है, जब हम अंदर से कंपैशनेट नहीं है, जब हम अंदर से केयरिंग नहीं है, जब हम अंदर से लविंग नहीं है। सो जब हम अंदर से गॉडली हैं तो फिर जो है वो हमारा रवैया फकीयों और फरीसियों जैसा नहीं होगा, और फिर हम ज़र दोस्त नहीं होंगे। जो दौलत और रुपया पैसा हमारे पास आएगा, हम उससे प्यार नहीं करेंगे, बल्कि हम खुदा, उसकी बादशाही और बादशाही में मौजूद खुदा के लोगों से मोहब्बत करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन जो फरीसी हैं उन्होंने लोगों को तालीम ही ये दी है और सिखाया ही ये है
کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب چونکہ بہت دولت مند تھے اور مالدار تھے، تو انہوں نے اس پر اپنی تعلیم کی بنیاد رکھی کہ آج بھی جو لوگ خدا کے ساتھ ہوں گے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہوگا۔ آپ دیکھ لیں خدا یسوع مسیح کے پاس جب نیکودیمس آیا ہے تو نیکودیمس چونکہ فریسی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے 3 جو یہودی امیر ترین لوگ تھے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ خدا یسوع مسیح نے اس سے بھی کہا کہ جا جو تیرے پاس ہے، وہ بھی چونکہ دولت سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیمات کا جو فوکس یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، فریسی تعلیم دیتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ انسان کی سکسیس ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے بتا یہ رہے ہیں کہ انسان کی جو بہترین سکسیس یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے، اور اس کا جو خیال ہے، دھیان ہے، سوچ ہے، وہ آسمانی مقاموں پر لگی ہو، جبکہ فریسی اس کے اپوزٹ تعلیم دیتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، ہمارے پاس ڈاکٹر عادل امین صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب، چونکہ یہ سلسلہ تو 15ویں باب سے چل رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جب عام لوگوں سے مل رہے ہیں، محصول لینے والوں سے، گنہگار لوگوں سے مل رہے ہیں، تو اس پر فقیہ فریسی جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یہ بیان کیا ہے کہ جو باپ ہے وہ ان سب سے پیار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 تماثیل بھی کہی گئی ہیں، جیسے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک چرواہے کی اور ان 100 بھیڑوں کی تمثیل بیان کی گئی، پھر کھوئے ہوئے درہم کی بیان کی گئی ہے، پھر وہ بیٹا جو کھو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی سلسلہ ہے، خداوند یسوع مسیح پیسے کے تعلق سے ایک اور تمثیل دیتے ہیں 16ویں باب میں۔ یہ جو مخاطبین ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں کہ ایک دم سے ان سے بات کی گئی ہے، یہ مخاطبین اس وقت سے ہیں جب سے یسوع مسیح محصول لینے والوں سے مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تب سے یہ بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب ساری گفتگو سن کر، یسوع مسیح کی ان باتوں کو سن کر جو فریسی ہیں یہ اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے ہیں۔ تو کیا اس سارے کانٹیکسٹ میں کیا وجوہات کیا ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں؟ بہت شکریہ پیر صاحب۔ یہ 16واں باب اور اس کی ابتدائی جو آیات ہیں، یہاں سے ہم اس شخص کا جو واقعہ پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے جسے تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے، اور وہ کوئی بہت اچھا مختار نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے دوران تعلیم دینے کا جو طریقہ کار رہا، پرانی باتوں کو نئے الفاظ کے ساتھ وہ پیش کرتے تھے، اور اس کی مکمل جو روحانی تشریح ہوتی تھی وہاں تک بیان کرتے تھے۔ اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح کوئی نئی بات کر رہا ہے، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اس لیے انہوں نے نہیں سنی کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھتے تھے، ظاہر کو پرکھتے تھے، لیکن باطن کی طرف ان کا دھیان خداوند یسوع مسیح نے دلایا۔ جب بھی دلایا، خواہ وہ بات شادی کے تعلق سے ہو، دایکی کے تعلق سے ہو، خداوند کے حضور آنے کے تعلق سے ہو، تو یہ جو رسمی اور ظاہری زندگی چل رہی تھی فریسیوں کی، یہ والی تمثیل جو ہے اس میں فریسیوں کے لیے کچھ باتوں کو قبول کرنا بالکل ہی ایسے تھا جیسے کوئی لطیفہ ہوتا ہے، اور پھر فائنلی وہ خداوند یسوع مسیح کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو شخص مختار ہوا کرتا تھا، یہاں مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے، مختار یہ سوچتا ہے کہ مالک جو ہے وہ میرا حق مجھ سے چھینتا ہے۔ یعنی مختار یہ سمجھ رہا ہے کہ مختار ہونا میری ملکیت ہے، حالانکہ یہ تو مالک کے اختیار میں ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے جب وہ یہ سوچے کہ مالک مجھ سے یہ چھین رہا ہے۔ مالک جب چاہے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے کاموں کی روشنی میں تو بہت جلدی کر سکتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ذہن جو تھے وہ چند نظریات پر بڑے پختہ تھے کہ میں صاحب اختیار ہوں، تو مجھ سے حساب کون مانگ سکتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے حساب مانگ سکتا ہے؟ میں تو خود حساب کتاب میں رہتا ہوں لوگوں کے، تو مجھ سے کون حساب لے سکتا ہے؟ تو جو احتساب کی بات تھی
उस पर वो खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते हैं। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की बातों को ये अपने किसी दलील से तो चैलेंज कर नहीं सकते थे, खा वो बेईमान मुख्तार की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, वो खुदावंद यीशु मसीह की बात के ख़िलाफ़ या उसके जवाब में कोई मनाजराना माहौल क्रिएट ही नहीं कर सकते थे। उनके पास ये इल्म था ही नहीं। उन्होंने शुरू से लेकर अब तक जो अपने जद्द अमजद को भी देखा, वो ये देखा कि हमें इन बातों का हुक्म है, तो वो उन बातों को फिज़िकली नज़र आने वाली सूरत में मुकम्मल करके वो समझते थे कि अब हमारा एहतसाब करना हमारे साथ ज़ियादती है। इसकी मिसाल आप उस शख्स से भी ले सकते हैं जो हैकल के दरवाज़े पर जो है वो बड़े ज़ोर शोर से दुआ करता है और अपनी सारी खूबियाँ, वो करने वाले काम जो ज़ाहिरन किए जा सकते थे या मैथमेटिकली किए जा सकते थे, वो खुदा को बताता है। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, तो ये तो मैथमेटिकल बात है ना, आप गिन सकते हैं 1 रोज़ा और 2 रोज़ा। तो जिसका पोशीदा रोज़ा हो उसको कोई कैसे गिन सकता है? और वो शख्स तो खुद ही ऐलान कर रहा है। फिर वो कहता है कि मैं दया यकी देता हूँ, मैं ये करता हूँ, और ये भी शुक्र करता है कि मैं इस शख्स जैसा नहीं हूँ। तो ये लोग जिन्हें दूसरों का एहतिसाब करने की आदत थी, जब उनका अपना एहतिसाब सामने आया तो वो इसे कबूल नहीं करते, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते हैं। मरकज़ी और बुनियादी बात जो है वो ये है। दूसरी बात, नाराज़गी की दौलत को वो समझते ही नहीं कि क्या है, उससे दोस्त कैसे पैदा किए जा सकते हैं। ये बात उनके लिए एक लतीफ़े से ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह की बातों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। दुनियावी इल्म, दुनियावी दौलत, दुनियावी माल, ये उनका ओढ़ना बिछौना था। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अगली सतह की बात की, आसमानी पहलू से बात की, दायमी जो मानवीयत है उस पहलू से बात की, तो वो बातें उनके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, या फिर वो इंटेंशनली उनको समझना नहीं चाहते क्योंकि वो दुनियावी तौर पर उनके नुकसान में जाती हैं, लिहाजा वो खुदावंद यीशु मसीह की बातों को ठट्ठों में उड़ाते। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जितनी भी बातें हैं और जितना भी कलाम है, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि ये कोई नया कलाम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह तो वो कलाम कर रहे हैं जो अज़ल से इंसान से किया जा रहा है, और इंसान को जो शरीयत दी गई है उसकी दुरुस्त तफसीर व तशरीह आकर खुदावंद यीशु में पहाड़ी वाज का ख़ास मकसद ये है कि जो ज़िंदा खुदा ने शरीयत दी थी उसको उसका दुरुस्त मकाम दिया जाए, क्योंकि यहूदियों ने उस सारी शरीयत, जैसे मिसाल के तौर पे खुदावंद ज़िंदा खुदा ने पुराने अहद नामे में ये कहा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद या अपने हमसाए से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना। तो अब आके यहूदियों ने इसमें से अपनी मानिंद जो है ये लफ्ज़ हज़फ करके जो अपनी इन्होंने तशरीह की हुई थी उसमें से ये अपनी मानिद का हज़फ कर दिया, और उसके बाद उन्होंने इसके लिए लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना और अपने दुश्मन से अदावत, जबकि पुराने अहद नामे में ऐसा ना कोई हवाला हमें मिलता है, ना कोई ऐसी तफसीर व तशरीह मिलती है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने आकर पुराने अहद नामे को दुरुस्त मकाम दिया है। जो पुराने अहद नामे में ज़िंदा खुदा ने तालीम दी थी, सिखाया था, उसकी दुरुस्त तफसीर व तशरीह आकर ज़िंदा यीशु मसीह ने करना शुरू की है। और यहाँ भी ऐसा ही है कि जो तालीम यहाँ अब 16वें बाब में यीशु मसीह दे रहे हैं, ये भी दरअसल कोई नई तालीम नहीं, पुराने अहद की तालीम है, लेकिन चूंकि इनको इस वजह से प्रॉब्लम है, मसला है, मुश्किल है कि ये लोगों को सिखाते कुछ और रहे हैं और आज यीशु मसीह आकर कुछ और बातें बता रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत इस वजह से तकलीफ़ हो रही है, मुश्किल हो रही है और दिक्कत हो रही है, जिसकी बिना पर वो अब यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक करते हैं कि ये कैसी
تعلیم دے رہا ہے اور کس طرح سے ہم نے تو کبھی آباء و اجداد سے ایسی باتیں نہیں سنی ہیں، ہم نے تو کبھی بھی کسی فریسی سے، کسی ربی سے، کسی استاد سے ایسی باتیں نہیں سنی ہیں، اتنے شرح کے عالم ہمارے پاس ہیں، لیکن ایسی باتیں کبھی ہمارے ساتھ کسی نے شیئر نہیں کی۔ اس لیے نہیں کی ہیں کیونکہ وہ با اختیار نہیں تھے، اس لیے نہیں کی ہیں کیونکہ ان کو نہ اتنی کلام کی سمجھ تھی اور نہ وہ اس اتھارٹی اور اس اختیار کے ساتھ ان باتوں کو کر سکتے تھے۔ یسوع مسیح اس لیے ان باتوں کو اس طرح سے کر رہے ہیں کیونکہ کلام کا جو درست فہم ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے، اور جو پوری اتھارٹی ہے کلام کرنے کی وہ یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس لیے انہیں یسوع مسیح کی باتیں جو ہیں وہ بڑی معیوب لگتی ہیں، بری لگتی ہیں اور عجیب لگتی ہیں، نئی لگتی ہیں کہ یہ الگ سے کوئی ہٹ کے تعلیم دیتا ہے جو کہ شاید ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس بنا پر وہ یسوع مسیح کی بہت دفعہ انہوں نے تضحیق بھی کی ہے، اسے ٹھٹھوں میں بھی اڑایا ہے، اور انہی تعلیمات کی وجہ سے اسے صلیب تک بھی لے گئے ہیں، کیونکہ انہیں مسئلہ اس کی تعلیم سے ہے، مسئلہ اس کے سکھانے سے ہے کہ یہ ہمیں نئی تعلیم دیتا ہے، نئی باتیں سکھاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند سے سن رہے تھے، آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، یہاں پر جو 15ویں آیت ہے جس میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اس کی ذرا تشریح کرتے ہیں پلیز۔ جی، تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ یہاں پر خداوند نے جو پہلی بات کہی 15ویں آیت کے اندر کہ تم آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، اور یہ ان کی جو پریکٹس تھی اس میں یہ چیز شامل تھی کہ اندر سے یہ جو کچھ بھی تھے، لیکن جو ظاہر تھا اس میں یہ لوگوں کو راست نظر آتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنی دیانتداری کا، اپنی راست بازی کا، اپنی نیکیوں کا یہ چرچا کرتے تھے، اور پھر اس بات کی ڈیمانڈ بھی کرتے تھے کہ اس بات میں ہمیں ایڈمائر کیا جائے، اپریشیٹ کیا، تعریف کی جائے ہماری کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ اس لیے خداوند نے اس بات پہ انہیں کنڈیم کیا، ملامت کیا کہ تم جو آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، اور اس سے جو ملامت کیے جانے کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کے اندر ملتی ہیں، جہاں پر خداوند نے بہت زیادہ ان کے کریکٹر کو اور ان کی جو ریلیجیس پریکٹسز تھیں اور ان کا جو لائف سٹائل تھا، اس سارے کو انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خداوند نے وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کنڈیم کیا۔ اور ایکچولی یہ لوگ جو تھے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا، یہ زار دوست تھے لیکن شو نہیں کرتے تھے، اور اندر سے غلیظ تھے، خراب تھے، گندے تھے، لیکن یہ تھا کہ بظاہر اپنے آپ کو بڑا پاک صاف شو کرتے تھے، اور اس سبب سے یہ ایکچولی اپنی عوام کو، پبلک کو چیٹ کر رہے ہوتے تھے، انہیں دھوکہ دے رہے ہوتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سبب سے خداوند نے انہیں بار بار ریاکار کہا کہ تم ریاکار ہو، بظاہر کچھ نظر آتے ہو لیکن اندر جو ہے تم اور کچھ۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنی عبادت، پرستش اور اپنی نمازوں کو اس قدر جو ہے وہ اہمیت دیتے تھے کہ اگر بازار میں جاتے جاتے بھی اگر ان کی دعا کا، عبادت کا ٹائم ہو گیا تو وہیں پہ رک جاتے تھے، اور اس وقت سے خداوند نے، اگر آپ متی کی انجیل اس کا 23واں باب 14ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ اس نے کہا کہ تم اپنی نماز کو طول دیتے ہو،
کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے سارے کام کر رہے تھے، تو اس سبب سے خداوند نے کہا کہ تم اپنی نماز کو، اپنی دعاؤں کو جو تم ریاضت کرتے ہو، ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے خدا کے خادم بھی اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص جو ہیکل میں گیا اور ساتھ محصول لینے والا بھی تھا، اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس کی مانند نہیں ہوں، بلکہ میں تو جب وہ دہ یکی بھی دیتا ہوں، ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں. اپنی نیکی جو ہے وہ وہاں پر بھی جتا رہا ہے، صرف انسانوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ خدا کے سامنے بھی اپنی نیکی جتانے سے باز نہیں آتے تھے. حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ omniscient آل نوئنگ، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن تو بھی وہ خدا کے سامنے بھی ویسے ہی بیہیو کرتے تھے جیسے وہ انسانوں کے سامنے کرتے تھے، کہ جیسے خدا کچھ جانتا ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد ایک اور جو بات تھی ان کی زندگیوں کے اندر کہ خداوند نے جب ہم متی کی انجیل اور اس کے 23ویں باب کی 27ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ان سے کہا کہ اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم جو سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو. وہ بظاہر تو بڑی صاف نظر آتی ہیں، نیٹ ہیں، اور کوئی ان پہ ایسا کوئی داغ دبا نہیں ہے. لوگ انہیں بہت جو ہے وہ ٹائم دیتے تھے اور ایک اعتبار سے اٹینڈ کیا جاتا تھا، وائٹ واش کیا جاتا تھا. بظاہر لگتی تھی کہ یہاں پر شاید بڑی کوئی اچھی چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن اندر کیا تھا؟ مردے کی ہڈیاں تھیں وہاں پر. خداوند نے انہیں اس بات سے ملامت کیا کہ بظاہر تو تم اپنے صاف اور بڑے راستی کے لباس پہن کر ظاہری کاموں سے تم اپنے آپ کو جتاتے ہو کہ تم بڑے راست ہو، لیکن تم جو ہے وہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو بظاہر تو بڑی صاف نظر آتی ہیں لیکن اندر ان کے جو ہے وہ ہڈیاں ہیں اور بدبو ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو بات خداوند نے ان کے لیے کہی کہ وہ شہرت بہت اچھی رکھتے تھے اور آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو عالی قدر سمجھتے تھے. اور اس کا ریفرنس ہم متی کے انجیل اس کے 23ویں باب کی 7ویں آیت کے اندر کہ جب یہ ضیافتوں میں جاتے تو وہاں پر جو صدارت کی کرسی تھی اس پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، اور کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم عالی شان ہیں. لیکن خداوند نے اس بات کو بھی کنڈیم کیا کہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کی نظر میں مکروہ ہے. اور انگلش ورڈ ہے کہ ابومینیشن، اور ابومینیشن ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی جگہ لے. اور جیسے ہم متی کی انجیل اور اس کے 24ویں باب کی 15ویں آیت کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب تم اس پاک مقام پر اس مکروہ چیز کو کھڑا ہوا دیکھو، سو اٹ مینس کہ جب کوئی چیز جب وہ خدا کی جگہ لے لے، جب کوئی چیز خدا کی جگہ پہ کھڑی ہو جائے، چاہے وہ ہماری روحانی ریاستیں ہوں، چاہے وہ ہماری دہ یکی ہو، چاہے وہ ہمارا ظاہری جو ہے وہ ہمارے روزے اور دعائیں ہوں، کچھ بھی کیوں نہ ہو، جب وہ چیزیں خدا کی جگہ لے لیں وہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی مکروہ ہیں. اور اس لیے خداوند نے کہا کہ جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ بہت اعلیٰ ہیں، یعنی کہ آدمیوں کے سامنے راست بازی کے کام کرنا، اعلیٰ درجے کی کرسیاں رکھنا، اور عبادت بازاروں کے اندر تم سلام چاہتے ہو، اور بازاروں کے اندر تم لوگوں سے آنر چاہتے اور سمجھتے ہو، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ تم عالی قدر ہو. خداوند نے کہا یہ سب کچھ جو ہے ابومینیشن ہے، مکروہ ہے. بیسیکلی تم نے یہ سارے کام کر کے اپنے آپ کو جو ہے جو مقام، جو عزت، جو آنر، جو عزت اور پرستش خدا کے لیے ہونی چاہیے، وہ جگہ، وہ مقام اور وہ عزت اور آنر جو ہے تم نے اپنے لیے لے لی ہے. یہ چیز جو ہے اگرچہ انسانوں کی نظر میں تو عالی قدر ہے، لیکن خدا کے نزدیک یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت باتیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح ان کی ان تمام خرابیوں کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی اس وقت کے فقیہوں فریسیوں کو سر عام اس طرح سے اور براہ راست انہیں یہ کہنا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، سرزنش کرنا، اور ایسے لوگوں سے سرزنش کرنا یا ایسے لوگوں کی مذمت کرنا جن کا وہاں پہ انفلوئنس ہے اور بڑا اثر و رسوخ ہے
لوگوں کی روحانی زندگی پر، اور لوگ انہیں اپنے استاد مانتے ہیں اور ہر طرح سے اپنا ہادی سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، اور خداوند یسوع مسیح براہ راست عام لوگوں کی نسبت انہیں زیادہ اس بات کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ خرابیاں کر رہے تھے، جو درست تشریح نہیں کرتے تھے شریعت کی، اور غلط تشریح کر کے لوگوں تک پہنچا رہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بڑی کلیئرلی اور واضح طور پہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے انسانوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا، جیسے دولت ہی ہے، اس طرح سے اس کو پیش کیا تھا کہ آپ کے پاس اس کا ہونا جو ہے یہ ایک بلیسنگ ہے، برکت ہے، اور اسی پر وہ فوکس کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درست خدا کے ساتھ نہیں چل رہا ہے۔ اس بات کو انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ کرائٹیریا بنا رکھا ہے کہ اگر دولت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ وفادار ہے، اور اگر دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ وفاداری سے نہیں چل رہا۔ اور بھی کئی ایسی چیزیں جو کہ خدا کے نزدیک درست ان کا استعمال نہیں یہ کرتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پہ اس کو کرٹیسائز کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کی غلط طریقے سے رہنمائی نہ کر سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور بڑی ہی آگے 16ویں آیت میں خوبصورت باتیں جو بیان کی گئی ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے، کہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ ڈاکٹر صاحب اس حصے کا جو خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پہ شریعت کا حوالہ دیا ہے اور انبیاء یعنی یوحنا، مقدس یوحنا استباغی کی طرف یہ اشارہ ہے خاص طور پہ، تو اس کا کیا مطلب کیا ہے شریعت اور انبیاء جو ہیں یہ یوحنا تک رہے؟ بھائی صاحب جتنی باتیں ابھی ڈسکس ہوئی ہیں گزشتہ حوالے کی روشنی میں، اور ایک نظام زندگی اور انداز جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ شریعت کی باتوں کو پریکٹیکلی کر لینے کے بعد لوگ خود کو راست باز اور پرفیکٹ، یہ دعویٰ پولس خود بھی کر چکا ہے۔ مطلب گنتی کی چیزیں تھیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ان کو کر لینے پر لوگ مطمئن ہوتے تھے کہ ہمارا احتساب نہیں ہو سکتا، ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں، کوئی ایسا حکم چھوڑا نہیں جو خدا نے کہا ہو۔ بات اس نیت کی تھی جس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اور ان کا اپنا انداز اس میں جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے انہیں بارہا جو ہے وہ کنڈیم کیا۔ اس انداز پر شریعت اثر انداز تھی، اور اس وقت تک شریعت ہی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ شریعت ان کا مرکزی زندگی کا جو ہے وہ کرائٹیریا تھا، جو زندگی گزارنے کا انداز تھا وہ شریعت کے مطابق تھا۔ وہ 10 احکام جو موسیٰ کی معرفت انہیں ملے، وہ سارے آئین جو ان کی میراث کے بارے میں، ان کی شادیوں کے بارے میں، روزمرہ زندگی کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، جتنا کچھ بھی تھا اس میں مرکزی حیثیت شریعت کو حاصل تھی۔ شریعت پر چلنے والا، شریعت پر زندگی گزارنے والا اور شریعت پر تعلیم دینے والا اس دن یہ سمجھ لیں کہ جو اس سے اگلی بات سامنے آئے گی شاید پریکٹیکلی شریعت کا وہ آخری دن ہو، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ تو ہم نے دیکھا کہ شریعت کی روشنی میں زندگیاں چل رہی تھیں۔ شریعت اور انبیاء کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی یہی ہے کہ انبیاء اسی شریعت کے پیغام کو جو خدا انہیں دیتا تھا وہ اپنے لوگوں تک پہنچاتے تھے، مقدور بھر خدمت کرتے تھے، کسی کو قبول کیا جاتا تھا، کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب ایک نئی بات سامنے آنے والی تھی، وہ بات جس کا تعلق آج مجھ سے اور آپ سے اور تمام دیکھنے والوں سے اور سارے لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو مسیح پر ایمان لائیں گے ان کے ساتھ بھی ہے۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے والا تھا سامنے۔ دیٹ از دا ریزن کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات
اگرچہ یہ بات بامحاورہ ہے لیکن ایک سچائی بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی شروع ہوئی. یعنی یہ تعلیم اس میں آ کر شریعت کو کئی جگہ پر جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے. خدا کی بادشاہی کا نظام زمین پر رہ کر، اگرچہ خدا کا مقصد شریعت دینے کے پیچھے بھی یہی تھا کہ انسان زمین پر خدا کی مرضی کی زندگی گزارے. شریعت کے تعلق سے ایک بات میں یہاں ایڈ کرتا چلوں کہ جو اس میں آئین تھا نسلوں کا، ان کی جو ترتیب تھی، خدا پوری توجہ کے ساتھ، سختی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہر انداز سے بنی اسرائیل قوم سے یہ چاہتا تھا کہ یہ نسلی اعتبار سے پاک رہے، کیونکہ ایک ایسی نسل لے کر چلنا تھی خدا کو جو بالآخر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے لائق ہوتی. اگرچہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں اسے تمام مسیحی ایماندار سمجھتے ہیں، اس کا دنیاوی پہلو نہیں ہے، لیکن اتنی پاکیزگی اس نسل میں ہونی چاہیے تھی کہ خدا کا بیٹا اس نسل سے انتساب رکھ سکے، وہاں سے جنم لے سکے. اس سختی کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خدا اس شریعت کو ساتھ لے کر چلتا ہے. لیکن اب اس بات کی تو تکمیل ہو گئی، جسے پیدا ہونا تھا وہ خود یہ بات آج کر رہا ہے کہ شریعت اور انبیاء جو ہیں وہ یوحنا تک رہے. اگر ہم بائبل مقدس کا جو علم التفسیر ہے اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ جملہ وضاحتی جملہ ہے یا خداوند یسوع مسیح کا بیان ہے. ایک پیراگراف کو اگلے پیراگراف سے ملانے کے لیے یہ ایک تشریحی جملہ ہے، وضاحتی جملہ ہے، یا براہ راست خداوند یسوع مسیح کا بیان ہے. خداوند یسوع مسیح کا بیان اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ یوحنا نے جب آ کر منادی شروع کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو سامعین اس چھوٹے سے فرق کو آپ دیکھیے گا جو کہ بہت بڑا فرق ہے. یوحنا کیا منادی کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. کہاں آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی ہے. جبکہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان. یہ بہت بڑا فرق ہے. اور وہیں سے یہ ٹرن لیتی ہے شریعت اور انبیاء کی جو ہسٹری ہے کہ اب سے جو کچھ ہوگا وہ نہیں ہوگا جو تم اگلوں سے سن چکے تھے، جو پہلے تم سن چکے تھے، بلکہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. وہ ایک نئی زندگی، اس میں کلیسیائی زندگی کی پیشن گوئی ہے، اس میں وہ سارے ایام کی پیشن گوئی ہے جن میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور شریعت سے ہٹ کر بالخصوص جو ہماری روزمرہ زندگی ہے، دنیا بھر میں مسیحی لوگ موجود ہیں اور ہر شخص علاقائی طور پر اپنی تہذیب میں زندگی گزارتا ہے. صرف ڈاکٹرن اس کے پاس خدا کے بیٹے پر ایمان لانے اور اس کے وسیلے سے نجات پانے کی ڈاکٹرن ہے، جس کے ساتھ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے. شریعت اس کو پورا کرنا ایک چیلنج تھا. خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت نے ہمارے لیے یہ آسانی بھی پیدا کی کہ شریعت کا دعویٰ کہ کوئی انسان اسے پورا نہیں کر سکتا، خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی تکمیل کی اور اپنی جان دینے تک وہ ہم نے تو یہ آیت صرف رٹی ہوئی ہے نا کہ وہ وفادار تھا جان دینے تک. وہ جان دینے تک بے گناہ بھی تھا، اس کی ذات پر کوئی داغ نہیں تھا، اور شریعت خداوند یسوع مسیح پر الزام لگانے میں تو ناکام تھی. اس لیے بھی شریعت کا اختیار اب خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے، جو شریعت پر بھی فتح بند ہے اور آگے خدا کی بادشاہی کا نظام ہمیں سپرد کرتے ہوئے یہ بات وہ کہتے ہیں کہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک تھے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس ڈیپتھ کو، اس گہرائی کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، تاکہ عام جو ہمارے
آڈینس ہیں وہ اسے سمجھ سکیں، عام جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی یہ بات جو شریعت اور انبیاء کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ یوحنا تک رہا ہے، یعنی یہاں پہ یوحنا اصطباغی کی بات کی جا رہی ہے، مقدس یوحنا اصطباغی کی، کیونکہ پرانے عہد نامے کے جو آخری نبی ہیں وہ مقدس یوحنا اصطباغی ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا سلسلہ خداوند یسوع مسیح سے شروع ہوتا ہے جس نے شریعت کی تکمیل کی ہے، اسے مکمل کیا ہے، اور اس لیے ہی آج جو مسیحی ہیں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ مقدس پولس نے بھی اس کی بہت تعلیم دی ہے، غلطیوں کا خط اس کے تعلق سے بہت ہی وضاحت کرتا ہے، رومیوں کا خط اسی تعلق سے وضاحت کرتا ہے، شریعت اور مسیحیت کے تعلق سے جو اب ریلیشن شپ ہے اس کو بہت ہی واضح اور کلیئرلی بیان کیا گیا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کا جو یہاں پہ بیان کرنا ہے کہ شریعت اور انبیاء جو ہیں یہ مقدس یوحنا اصطباغی تک رہے اور ان کا کام وہیں تک تھا، آگے ایک نئی شریعت یعنی جو مسیحی شریعت، مسیح کا جو کام ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور مسیح کی تعلیم ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اب آگے خدا کی بادشاہی کا آغاز ہو چکا ہے، خدا کی بادشاہی کی تعلیم شروع ہو چکی ہے، سو اس لیے نئے عہد میں ہمیں مسیح کی بادشاہی کی تعلیم نظر آتی ہے اور اس بادشاہی کی وسعت دکھائی دیتی ہے۔ آگے بھی ہم اس کو مزید جانیں گے، لیکن آج چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید اور باتیں جو اس پیسج میں موجود ہیں ان پر غور کریں گے، سیکھیں گے اور جانیں گے، اور بہت سارا کلام ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، یقیناً آج کے ایپیسوڈ کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں، اور اسی طور سے آپ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔